अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुगल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में और मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता जो सियासी शख्सियात हैं वो क्या सोच रही हैं, और इस्लामाबाद में सियासी जमातों के मुख्तलिफ अकाबरीन के दरमियान क्या मुलाकातें हो रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने सदर जरदारी साहब को क्या मकतूब लिखा है, हम उस पर बात करेंगे, और दीगर मौज़ूआत भी हमारे पास मौजूद हैं। जी जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब, बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं उनसे वाबस्ता जो सियासी शख्सियात हैं वो मौजूदा सिनेरियो में अपनी मरकज़ी क़यादत से वो फेड अप हैं। मतअद्दिद बार उन्होंने बहुत से मकतूब भी लिखे, बहुत से गिले शिकवे भी किए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से उन्होंने तजवीज़ भी दी, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, जिसके बायस ये जो सियासी काबरीन हैं इन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। अतलात ये है, शनीद ये है कि कुछ नई सियासी जमात की बाज़गश्त चल रही है या किसी पुरानी जमात में शामिल होने के लिए ये लोग तैयार हैं। क्या अतलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल मुगल साहब। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो 2021 के इलेक्शन के बाद जो है ना वो मुसलसल अफवाहों और कैसराइयों की जद में है। चूँकि 2021 के इलेक्शन में जिस अंदाज़ में एक मखसूस जमात को इक़्तिदार देने की कोशिश की गई थी और लोगों को मुख्तलिफ जमातों से निकाल कर उस जमात में इकट्ठा किया गया था, उसके बाद सियासी इस्तेकाम आज़ाद कश्मीर में नहीं रहा। इससे पहले जो पाकिस्तान की जो कौमी सियासी जमातें हैं उनकी ब्रांचें जब आज़ाद कश्मीर में आ गई हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर की जो मुकामी सियासत थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। माजी में जो कश्मीरी रियासती जमातें थी वो अपने फ़ैसले खुद करती थी और आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से उजागर करती थी। तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी बतरीके ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद तहरीक इंसाफ की फ्रेंचाइजीज आज़ाद कश्मीर में आई, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम हुई थी और तकसीम इस तरह थी कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासती जमात के तौर पर काम कर रही थी। इसके अलावा भी छोटी रियासती जमातें मौजूद थी, लेकिन जब से ये बड़ी जमातें आज़ाद कश्मीर में आई हैं, आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो मुकामी इशूज़ में दब गई है और पाकिस्तान के मुतराज़ा मामला जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आ गए हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर इंतशार और खलफशार बढ़ गया है और जो पाकिस्तान गुरेज सोच है वो मजबूत हुई है। यहाँ से पाकिस्तानियत जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है और जो आज़ाद कश्मीर की जो खिता है इसकी बुनियाद, इसके कायम करने का जो बुनियादी मकसद भी यही था जी कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे बढ़ाएगी और नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान जो है उसको तक़वीत देगी, उसको अमली शक्ल देने के लिए काम करेगी। लेकिन बदकिस्मती से कौमी सियासी जमातें जो हैं वो इलाक़े पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान को बिल्कुल भूल चुकी हैं और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत है उसकी बुनियाद ही तहरीक आज़ादी कश्मीर और नज़रिया इलाक़ा पाकिस्तान है। और जब मरकज़ी क़यादत जो है इन जमातों की वो आज़ाद कश्मीर के मामलात से लातल्लुक़ हो गई तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बेहिस्सी देखी गई है। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत है वो अमलन मफलूज है। यहाँ जो जमातें अहदेदार नामज़द हैं वो कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। कोई भी फ़ैसला करना हो इन्हें रहनुमाई के लिए वो तो देखना पड़ता है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, किन की मुलाकातें हुई हैं, और जो तहरीक इंसाफ के मुनारफ जो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं? जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत है वो मायूस है पाकिस्तान की कौमी सियासी क़यादत से, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत हो, मुस्लिम लीग नून की हो या तहरीक इंसाफ या मुनर्रफीन जो उनके हैं उनको आज़ाद कश्मीर की सियासत, यहाँ के इशूज़, यहाँ के मामलात, यहाँ की असासियत और यहाँ के लोगों की कुर्बानियों का कतन कोई एहसास ही नहीं है। इस वजह से ये मायूसी बढ़ती गई है और अब आज़ाद कश्मीर का जो संजीदा तबका है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो एक नज़रिए और एक अकीदे की तकलीद करते हुए जो है ना वो गुजारी है, वो मायूस हैं। और पिछले एक हफ़्ते से जो है ना वो इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर की इन तीनों सियासी जमातों से वाबस्ता कुछ संजीदा ज़ुबा जो दर्द दिल रखने वाले और साहिब राय लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। 3-4 मुलाकातें इनकी नशिस्तें हो चुकी हैं और ये इस नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जी कि वो आइंदा अपनी सियासत जो है वो
کس انداز میں اس کو استوار کریں, کوئی نئی سیاسی جماعت بنائیں یا پہلے سے موجود کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں جہاں یہ فیصلے خود کر سکیں. انہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی کے لیے اسلام آباد یا لاڑکانہ یا رائے کی طرف نہ دیکھنا پڑے. تو اس حوالے سے جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ حالات آگے بڑھ رہے ہیں, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جی کہ آئندہ چند روز میں کوئی بڑی خبر اس حوالے سے سامنے آ سکتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے, ان کا آزاد کشمیر کے حوالے سے طرز عمل جو ہے وہ افسوسناک کیوں ہے؟ یہاں کے جو ایشوز ہیں, یہاں کے جو معاملات ہیں, ان کو وہ پراپر ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ پچھلے کئی ماہ سے پاکستان پیپلز پارٹی, آزاد کشمیر, مسلم لیگ نون وہ اپنی مرکزی قیادت سے چیخ کے بہت سے معاملات ان کے زیر غور لا رہی ہے, لیکن بالکل انہوں نے اس کو لوور پروفائل پہ رکھا ہوا ہے. دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادتیں, اس میں کس کا پس منظر کیا ہے؟ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ وفاق میں حکومت میں ہیں, اور وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے نا وہ آگے اکٹھے چلنے پر وہ مجبور ہیں, وہ کمپرومائزڈ ہیں. دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بنیادی اصول اور اپنے بنیادی جو ان کا موقف ہے, اپنا بنیادی نظریہ جو ہے اس پر وہ کمپرومائز کر چکی ہیں. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارا کرنا ہے, اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں تو پھر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ ان سے سیاسی طور پر ذرا زیادہ بہتر انداز میں سوچتے ہیں. تو یہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جی کہ جب ہم ایک جماعت میں شامل ہوتے ہیں, پاکستان سے وابستہ جو جماعت ہے, تو اس نے جب فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سے پوچھ کر کرنا ہے تو ہم خود کیوں نہ یہ فیصلے کریں, ہم خود کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں کہ آزاد کشمیر کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی نظریہ ہے, بنیادی معاملات ہیں, بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ زرداری صاحب سے یا میاں نواز شریف صاحب سے یا تحریک انصاف کے کسی لیڈر سے رہنمائی لیں یا منظوری لیں, کیوں نہ آزاد کشمیر کے لوگ خود اپنی تقدیر کے فیصلے کریں. عابد صاحب, اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین نے بھی صدر پاکستان آصف علی زرداری کو ایک مکتوب لکھا ہے. چونکہ آپ اندر کی خبر رکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں انہوں نے مکتوب میں کیا لکھا ہے, کیا حوال ہے؟ چند دن پہلے مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں شاہ غلام قادر صاحب, انہوں نے ایک وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ کر آزاد کشمیر کے معاملات کے حوالے سے ان کو اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں کے حوالے سے یاد دہانی کروائی تھی جی کہ آپ چیئرمین کشمیر کونسل ہیں اور بس چیئرمین کشمیر کونسل آپ کا کوئی آئینی کردار بھی ہے آزاد کشمیر میں. بیسیکلی جو الیکشن کمیشن میں تعیناتی ہیں وہ بنیاد تھی, لیکن آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے جو ہے نا ماضی میں بھی, ماضی قریب میں بھی جو ہے نا وہ شکایات وفاقی حکومت تک اور وہاں جو وفاقی حکومت میں موجود جماعتیں ہیں ان کی قیادت تک پہنچتی رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی مجلس عملہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا تھا جی کہ اب حکومت سے باہر نکلنا چاہیے, مسلم لیگ نون کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ آگے بھیجا گیا, لیکن وہاں سے کوئی منظوری نہیں آئی, بلکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آزاد کشمیر کی قیادت کو یہ کہا ہے جی کہ آپ خاموش رہیں, حکومت سے باہر نکلنے کی بات نہ کریں, جس پر آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور خصوصاً مسلم لیگی کارکن جو ہیں ان کے اندر مایوسی پیدا ہوئی. اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی بالکل ایسی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو عام کارکن ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. کارکن جو ہے ان کے اندر مایوسی ہے, بدلی ہے, وہ اپنی شکایات مرکزی قیادت تک پہنچاتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً وفود کی صورت میں بھی, اور جب بھی اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں ہو یا کراچی میں ہو, جہاں بھی ہو, وہاں کارکنوں کی بات ہوتی ہی رہی ہے. لیکن مرکزی قیادت نے کارکنوں کی بات کوئی نہیں سنی ہے. جو شکایات جو تفضیلات آئے ہیں ان پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے. شاہ غلام قادر صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو خط لکھا تھا تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بھی اعلان کیا تھا جی کہ بتایا تھا جی کہ چودھری یاسین صاحب کے پاس میں گیا تھا کہ آپ بھی اس طرح کا خط لکھیں, لیکن جو یاسین صاحب نے اس وقت خط نہیں لکھا تھا, لیکن اب ان کو ایسا لگا ہے جی کہ انہیں یہ خط لکھنا چاہیے اپنی قیادت کو. صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, تو انہوں نے انہی خدشات, انہی مندرجات جو شاہ غلام قادر صاحب نے جس طرح کے معاملات اٹھائے ہوئے ہیں اسی طرح کا ایک مکتوب لکھا ہے زرداری صاحب کو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں, وہ اس وقت آئسولیشن میں ہیں, تو وہ کوئی اس طرح کا خط دیکھنا یا اس پر کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن شاہ غلام قادر صاحب کو جس طرح پذیرائی ملی ہے تو چودھری یاسین صاحب نے بھی سوچا ہے جی کہ میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ میڈیا میں تھوڑا سا جو ہے نا میں اپنی جو ہے نا ریٹنگ بہتر کر سکوں. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب, باغ میں دہشت گردی کے حوالے سے آپریشن کیا گیا ہے جس میں 2 جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, ایک راہگیر جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوا ہے. ہمارے ناظرین کو اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا. سہیل صاحب, عید سے پہلے آزاد پتن کے مقام پر جو ہے نا ایک دہشت گرد پکڑا گیا تھا. اس کی نشاندہی پر
ایک دہشت گردوں کے آزاد کشمیر میں داخل ہونے کا جو ہے انکشاف ہوا تھا. دوران تفتیش اس نے بتایا تھا جی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے ذات پتن سے پہلے جہلم پر اس نے اتارے, اور وہ جو ڈولی کے ذریعے جو ہے وہ دریا عبور کر کے جنگل میں چلے گئے, جن کی تلاش اس وقت سے شروع ہے. اس سے پہلے ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شجاع آباد چوکی پر جو رات کی تاریکی میں اس کو گولی مار کر شہید کیا گیا تھا, اس کے ملزمان نہیں پکڑے گئے تھے. تو یہ جو بندہ جو گرفتار ہوا تھا اس کی نشاندہی پر یہ پتہ چلا تھا جی کہ یہ ایک دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے جس کے نیٹ ورک جو ہے افغانستان میں ہے, جو کنٹرول ہو رہا ہے وہاں سے, وہ آزاد کشمیر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. تو اسی تناظر میں جو ہے نا راولہ کوٹ کے مقام ہے کہ چک دمنی, وہاں سے ایک بندہ گرفتار ہوا ہے. اس بندے کے سے کچھ اسلحہ اور کچھ اور چیزیں برآمد ہوئی ہیں جس نے یہ تسلیم کیا ہے جی کہ اس کا تعلق بھی اس گروپ سے ہے. تو اس کی نشاندہی پر سرچ آپریشن کیا گیا آج صبح, اور اس سرچ آپریشن جو ہے نا یہ باغ کے قریب نعمان پورہ پتراٹا جگہ ہے, وہاں جنگل میں آپریشن کیا گیا ہے, جہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے دہشت گردوں اور ان کے پولیس کے مابین. یہ راولہ کوٹ پولیس نے آپریشن کیا ہے باغ کی حدود کے اندر. تو وہاں ایک راگیر جو موٹر سائیکل سوار گزر رہا تھا اس کو گولی لگی, اسے زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا, لیکن وہ دم توڑ گیا, اور 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں. اور آپریشن جو ہے نا وہ تلاش ملزمان دہشت گردوں کی وہ ابھی تک جاری ہے, دیگر اداروں کی مدد بھی لی گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اس حوالے سے, اس آپریشن کے حوالے سے جامع منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی. پہلے معلومات اور علاقے کی ریکی کر کے کہ ملزمان جہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں آپ کا ڈیفنس کیا ہے, آپ کی پولیس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں. آپ نے 2 پولیس اہلکاروں کو جو شدید زخمی ہوئے ہیں اور ایک راگیر جو ہے وہ کس کی گولی سے شہید ہوا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور تحقیقات ہونی چاہیے. پولیس وہی کام کرے جس کی وہ اہلیت صلاحیت رکھتی ہے. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کام کے لیے دیگر ادارے موجود تھے, ان کی مدد لینی چاہیے تھی. اور یہ ایک معصوم اور بے گناہ اور ایک پرامن شہری جو ہے وہ اس میں اس کی جان گئی ہے. ایک خاندان جو ہے وہ تباہ ہوا ہے, وہ متاثر ہوا ہے خاندان, اور اس علاقے میں کشیدگی ہے, وہاں لوگوں میں رد عمل پایا جاتا ہے. لوگوں نے وہاں اس آپریشن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے, اور متعلقین جو پولیس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے اور تحقیقات کروانی چاہیے کہ یہ دوسرے ضلع میں جب آپ آپریشن کر رہے ہیں وہ اہلیت صلاحیت لے کر جانی چاہیے تھی, جو وہاں جو دہشت گردوں کے پاس جس طرح کا اسلحہ, جس طرح کی سہولیات ہیں, جس طرح کا ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, تو اس سے بہتر ٹیکنالوجی لے کر جانی چاہیے تھی. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایسا تاثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, نمبر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن دہشت گرد پکڑے نہیں جا سکے ابھی تک. اچھا جب آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا شارٹلی بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ کسی کیس سے کس سلسلہ میں وہاں آج گئے تھے. پارکنگ ایریا میں وہ اپنی گاڑی پارک کر رہے تھے, وہاں کے جو سپریم کورٹ کے کوئی آفیسر ہیں ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی, اس پہ جو ہے بعد ازاں آفیسر مذکور کو جو ہے وہ مطلع کیا گیا ہے. کیا مقدمہ تھا, وہ کس مقدمے میں گئے تھے, کیا واقعہ ہوا؟ یہ کل کا واقعہ جی. سہیل صاحب, چیئرمین پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. ان کے ایک توہین عدالت کی درخواست تھی پبلک سروس کمیشن کے خلاف. کیس بہت پرانا ہے, یہ 2018 کا چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے اس پر 2022 میں بھی کوئی حکم جاری کیا, پھر 2023 میں جاری کیا عمل درآمد کے حوالے سے. عمل درآمد کے حوالے سے پھر یہ فروری میں 11 فروری کو نوٹس جاری کیا گیا تھا. چیئرمین الصاف بیرو کو ریکارڈ سے میں طلب کیا گیا تھا, جس کی روشنی میں کل وہ سپریم کورٹ پیش ہوئے, جہاں ان کی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ساتھ چیمبر میں ملاقات بھی ہوئی ہے. تو یہ پارکنگ ایریا میں جو ہے نا ان کی گاڑی پارک کرنے کے معاملے پر جو ایک پولیس کے ان کے جو چیئرمین صاحب کا ڈرائیور ہے اور سپریم کورٹ کے کسی سے سیکورٹی اسٹاف کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی تلخلامی ہوئی ہے, تو جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم پر مذکورہ سپریم کورٹ کے ملازم کو معطل کر دیا گیا ہے, اور انکوائری 2 دن کے اندر رپورٹ طلب کی گئی ہے. جو چیئرمین پبلک سروس کمیشن ہے ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر رات کے سے جو ہے نا یہ افواہیں اور گردش کر رہی تھی جی کہ وہ اپنی سرکاری گاڑی پبلک سروس کمیشن میں چھوڑ کر وہ پرائیویٹ گاڑی میں اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں, اور ان کو شاید اس معاملے میں وہ ناراض ہیں یا نالاں ہیں.
اور شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی جی کہ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو شاید وہاں کو کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے یا کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے یا کوئی ان کی کسی اور شخصیت کے ساتھ کوئی کسی معاملے پر اختلاف رائے ہوا ہے جہاں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی وہ آج کے جو انہوں نے حکم جاری کیا سپریم کورٹ کی جانب سے اسسٹنٹ رجسٹرار کی جانب سے وہ صورتحال واضح ہو گئی ہے جی کہ وہاں پارکنگ ایریا میں عوام دور ہو گیا ہے. جی عوام دور ہو گیا ہے. اور یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا میں معمولی واقعے کو مخصوص رنگ دیا جاتا ہے, مخصوص رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اداروں سے وابستہ شخصیات کو اس طرح جو ہے نا وہ متنازع بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس پہ ہمیں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.